Assalamu alaikum readers. Here's the mega episode of novel रोके इश्क by Unknown Rights. Let's start. मतलब हानिया मेरी उस लंगूर से शादी कर रहे हैं, सायरा तकरीबन चीखने के अंदाज में बोली थी। सायरा की बात पर जहाँ हानिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया था, वहीं हारिस ने सायरा को घूरा था। भाई मेरा मतलब मुझसे पूछे बगैर आपने शादी की डेट फिक्स कर दी। सायरा हारिस को अपनी तरफ तख्ता पाकर गड़बड़ाती हुई गोया हुई थी। कुछ दिन पहले अली अपने घर वालों को लेकर हारिस के घर पहुंचा था। अली के अम्मी अब्बू तो बहुत पहले ही वफ़ात पा चुके थे, जबकि उसका एक भाई और एक ही बहन थी। वो दोनों शादीशुदा थे। अली अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटा था। छोटा होने की वजह से वो सबका लाडला भी था। अली अपने भाई और भाभी के हमरा आकर सायरा के रिश्ते की बात कर चुका था। हारिस को और बाकी सबको इस रिश्ते से कोई एतराज़ ना था, लेकिन सायरा उस दिन की अंदर ही अंदर कुड़ रही थी और आज शादी की तारीख पक्की होने का सुन वो अपने बाल नोचने को थी। दाजी और हारिस शादी की तारीख का ऐलान करके जा चुके थे। हानिया तुम ही भाई को कुछ समझाओ, सायरा इल्तजाया हुई थी। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे वो हिटलर का जानशीन मेरी बात मान लेगा। हानिया मोरे का लिहाज करती हल्का सा बड़बड़ाई थी। तुम्हें पता तो है वो मेरी बात नहीं सुनते, हानिया ने कहा था। हानिया की बात सुन सायरा मोरे से जाकर लिपटी थी। मोरे जान, मेरी प्यारी मोरे जान, चल हट पीछे, मैं इनकार नहीं कर रही, इतना अच्छा रिश्ता है। मोरे जान ने सायरा को दूर करते कहा था। देख लें आप सब मुझ मासूम के साथ जुल्म कर रहे हैं। पहले मेरा रिश्ता तय कर दिया, अब मुझसे पूछे बगैर अब मेरी शादी तय कर दी है, और शादी भी कब? 1 हफ्ते बाद, सायरा रोनी शक्ल बनाकर बोली थी, जबकि उसकी बात सुनी अनसुनी करती मोरे जान कमरे से बाहर निकली थी। मोरे जान के जाते साथ ही हानिया का रुका हुआ कहकहा निकला था। सायरा ने हानिया को खूनख्वार नज़रों से घूरा था। वैसे तुम दोनों की खूब जमेगी सायरा, अली भाई भी तुम्हारी तरह लड़ाके हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहना। हानिया कहती साथ बाहर की जानिब भागी थी। जब कमरे से बाहर जाते ही हारिस ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। हानिया हारिस के कुशादा सीने से टकराई थी। आप यहाँ? आप तो दाजी के साथ चले गए थे। हानिया ने हारिस से दूर जाने की नाकाम कोशिश करते कहा था। तुमसे मिले बगैर जा सकता हूँ? हारिस हानिया के बालों को उंगली में घुमाते बोला था। हारिस कोई आ जाएगा, हानिया ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते कहा था। हवेली में इतने ज़्यादा मुलाजिम थे, हर वक्त कोई ना कोई हवेली में लाजमी घूम रहा होता था। हाँ, बात तो तुमने सही कही है, चलो हम रूम में जाकर कंटिन्यू करते हैं, हारिस कहते साथ हानिया को लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे में जाते साथ ही हारिस ने हानिया को दीवार से पिन किया था। हाँ, तो मैं कह रहा था तुम्हारी स्टडी ख़त्म होने वाली है। हारिस की इतनी कुर्बत पर हानिया मुकम्मल तौर पर घबरा चुकी थी। हारिस के महंगे कलोन की खुशबू हानिया के हवासों पर छा रही थी। इतने अरसे के बाद भी वो हारिस की कुर्बत की आदी नहीं हुई थी। अब भी वो हारिस की जुनूनी कुर्बत से घबरा जाती थी। जी होने वाली है, हानिया ने अटकते हुए हारिस की बात को दोहराया था। जाने हारिस, अब खुद को तैयार कर लो, मैं तुमसे मज़ीद दूर नहीं रहूँगा। अब ये दूरियां मिटाने का वक्त आ चुका है। हारिस हानिया की तरफ झुकते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। हारिस की बात का मतलब समझकर हानिया जी जान से लड़ती थी। हानिया को हल्का हल्का कांपते देख हारिस ने मुस्कुराते हानिया के कान की लू काटी थी। मुझे शायद मोरे जान बुला रही हैं, हानिया हारिस को पीछे करती हुई बोली थी। जब हारिस ने उसकी कोशिश नाकाम करते एक बार फिर अपने करीब कर चुका था और उसकी पेशानी को अपने लम्ब से मुअत्तर किया था। हानिया ने हया से बोझल होती आंखें झुकाई थीं, गाल तेज़ी से सुर्ख हुए थे। हानिया की हालत देख एक ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ने हारिस के लबों का अहाता किया था। वो हानिया को खुदा हाफिज़ कहता बाहर बढ़ा था। बाजिल इस वक्त नाश्ता करने में मसरूफ़ था जब राइमा सोती जागती कैफियत में एक पिंक रंग के भालू को पकड़े अपने कमरे से बाहर आई थी। वो इस वक्त नाइट ड्रेस में मलबूस थी। उसको आता देख रिदा से पहले बाजिल नाश्ता छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा था। उसको गोद में भरे वो उसे डाइनिंग टेबल पर लाया था। क्या हुआ मेरी बेटी को? बाजिल ने राइमा के बाल संवारते पूछा था। राइमा सारी रात नहीं सोई थी। सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख लगी थी। जब बाजिल और रिदा ने सुकून का सांस लिया था, पर वो फिर 8 बजे ही उठ गई थी। डाइनिंग पर बैठे बाकी के अफराद भी बाप बेटी को देखने में मसरूफ़ थी। मुझे भूख लगी है, राइमा ने अपना सर बाजिल के सीने में छुपाते कहा था। राइमा की बात सुनकर रिदा उठी थी।
رائمہ آئے، میں آپ کا فیس واش کروا دوں۔ ردا نے رائمہ کو باسل سے لینا چاہا تھا۔ بریکٹ میں بچی تھوڑی ہوں، میں خود کر کے آئی ہوں۔ اس کی بات سن ڈائننگ پر بیٹھے تمام نفوس مسکرائے تھے۔ وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ باسل رائمہ کی بات سنتا مسکراتا ہوا اسے ڈائننگ پر لے کر آیا تھا اور اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا۔ باسل بھی بیٹھ کر ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ جب رائمہ کو ناشتہ نہ کرتا دیکھ وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ کیا ہوا بیٹا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ باسل کی بات پر ردا بھی رائمہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بریکٹ، آپ آج مجھے کھانا کھلانا بھول گئے۔ رائمہ نے باسل کو کچھ یاد کروایا تھا۔ وہ روز رائمہ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر آفس جاتا تھا۔ آج وہ یہ بات کیسے بھول گیا؟ آئی ایم سو سوری، باسل نے پچکارتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اپنا ناشتہ چھوڑے رائمہ کو ناشتہ کروانے میں مصروف ہوا تھا۔ ردا باسل اور رائمہ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی سب کو نظر انداز کیے ایک دوسرے کے ساتھ مصروف تھے، پر اب یہ منظر اب بھی مکمل نہیں لگ رہا تھا۔ کمی تھی تو بس ردا کی۔ ردا نے اپنی نظریں باسل کے چہرے پر مرکوز کی تھیں۔ باسل کا وجیح چہرہ ردا کی نظروں کے حصار میں تھا۔ 4 سال ہو چکے تھے اس نے اس ستمگر کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ کئی بار ردا سے معافی مانگ چکا تھا، پر وہ پتھر کی مورت بنی اس کو ہمیشہ ٹھکرا دیتی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور رائمہ کے ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے سے رائمہ کے ساتھ باسل نے بھی حیرت سے ردا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی باسل کے پاس نہیں آتی تھی۔ اگر رائمہ باسل کے پاس ہوتی تو وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ رائمہ ردا کو اپنے پاس دیکھ اب اس کی گود میں چڑھی تھی۔ باقی سب آج ردا کی اس عنایت پر مسکراتے ناشتے میں مصروف ہوئے تھے۔ منظر اب یوں تھا، رائمہ ردا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ باسل رائمہ کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھا۔ ردا آج ایک فیصلہ کر چکی تھی، اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ سائرہ آج ہانیہ کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھی۔ ہانیہ زبردستی سائرہ کو شاپنگ کروانے لائی تھی، پر سائرہ ابھی تک سب سے ناراض تھی۔ ہانیہ نے ہی اس کی مہندی کا سوٹ لیا تھا جبکہ وہ پاس بازار سے کھڑی تھی۔ سائرہ دیکھو یہ ڈریس کیسا ہے؟ ہانیہ نے سائرہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی دیکھ لیں، سائرہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ اور بولتی، علی کی آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑی تھیں۔ چلو جی، اس لنگور کی کمی تھی۔ جہاں ہانیہ حیران تھی وہیں سائرہ علی کو دیکھ بڑبڑائی تھی۔ سائرہ کی بات سن علی مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا جنگلی بلی کا یہی ری ایکشن ہوگا، جبکہ ہانیہ نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ جڑا تھا۔ ہانیہ کے مارنے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے علی کو دیکھا تھا۔ علی اپنی خیر منا، مستقبل میں جنگلی بلی تجھے گنجا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، علی نے سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ میں شاپنگ کرنے آیا تھا، آپ لوگوں کو دیکھا تو سوچا ملاقات ہو جائے۔ علی سائرہ کو نظر انداز کرتا ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ جی دیکھیں نا، میں سائرہ کو کب سے کہہ رہی ہوں نکاح کا ڈریس دیکھ لیں، پر یہ ہے کہ منہ پر 12 بنائے کھڑی ہے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ خود ہی پسند کر لیں، ہانیہ کہتے ساتھ اپنے لیے شاپنگ کرنے لگی تھی۔ اور بلی چلو اب تمہارا ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں، علی کہتا آگے بڑھا تھا۔ جب سائرہ لوگوں کا لحاظ کرتے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ زویا رات کے پہر کھڑکی کے سامنے چاند کو دیکھنے کے ساتھ اپنی کافی سے انصاف کر رہی تھی۔ یہ کڑوی کافی بھی زویا کے اندر لگی آگ کم نہیں کر سکی تھی۔ اس کافی کی کڑواہٹ بھی روحان کے کاٹدار لہجے کی کڑواہٹ کا اثر زائل نہ کر سکی تھی۔ زویا نے شدت غم سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں بند کی تھیں۔ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی میری روحان، جتنی بڑی سزا آپ مجھے دے گئے ہیں۔ میں آپ کو یاد نہیں کرنا چاہتی، میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، پر آپ کو بھولنا بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ زویا نے بے بسی سے سوچا تھا، کاش ایک بار آپ لوٹ آئیں اور دیکھیں آپ مجھے اس تباہی کے کس دہانے پر لا چکے ہیں۔ زویا نے سوچتے ساتھ اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا، پر آنسو اب بھی نہیں بہے تھے۔ 4 سال سے اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے، جو رفتہ رفتہ اس کے وجود کو کھوکھلا کر چکے تھے۔ اچانک وہ فون کی آواز پر چونکی تھی، پھر وہی رانگ نمبر۔ اس نے گہرا سانس بھرتے کال اٹھائی تھی، پر ہمیشہ کی طرح زویا ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ جب مقابل ایک لفظ بولے بغیر کال کاٹ چکا تھا، زویا نے گہرا سانس بھرا اور کافی پینے میں مصروف ہو گئی۔ زویا میری بات سنو بیٹا، زارا بیگم نے یونی سے آتی زویا سے کہا تھا۔
جی ماما۔ آج بھی وہی اجنبی لہجہ زارا بیگم کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ زارا بیگم نے شکوہ کنہ نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا، جب ہمیشہ کی طرح زویا سرد آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ سنڈے کو سائرہ کی مہندی ہے اور اس نے خاص تمہیں لانے کا کہا ہے۔ زارا بیگم نے زویا کو روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ ماما آپ کو پتہ ہے مجھے فنکشن پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ چلے جائیے گا، مجھے نہیں جانا، زویا کہتے ساتھ اندر بڑھنے لگی تھی۔ جب زارا بیگم کی بات پر وہ رکی تھی پر پلٹی نہیں تھی۔ بیٹا اس نے اتنے چاہت سے بلایا ہے، ایک دن کے لیے ہی چلی جانا۔ زارا بیگم التجائیاں ہوئی تھیں۔ ٹائم بتا دیجیے گا، زویا جواب دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بالآخر وہ دن ہی آ گیا تھا جب سائرہ کی مہندی اور قوالی نائٹ ایک ساتھ تھی۔ زویا سادہ سی قمیض اور کیپری زیبتن کیے ہوئے، حجاب کی سائڈ پر دوپٹہ لٹکائے وہ اپنے سوگوار سے حسن سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ پہلے اس کی شوق طبیعت اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی، اب اس کا سنجیدہ مزاج اسے دوسری لڑکیوں سے مختلف ظاہر کرتا تھا۔ زویا ہر چیز سے بیگانہ قدرے خاموشی والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ کئی بار اسے بلانے آئی تھی مگر اس نے معذرت کر لی تھی۔ ہانیہ بھی اس کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے زیادہ اصرار نہ کر پائی تھی۔ زویا نے نظر اٹھا کر ہانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اور حارث تصویریں کھنچوانے میں مصروف تھے۔ جہاں ہانیہ کے چہرے پر پہلے حارث کو دیکھ خوف ڈر آتا تھا، اب اس کا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا، جبکہ حارث ہانیہ کے کان کے قریب جھکا کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ زویا کی نظر بے ساختہ ان کے لباس پر جا کر رکی تھی۔ وہ دونوں سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ دونوں نے سفید رنگ کی میچنگ کی ہوئی تھی۔ ہانیہ کی فراک سفید اور دوپٹہ رائل بلو رنگ کا تھا، جبکہ حارث سفید شلوار قمیض اور رائل بلو ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ زویا ایک بار پھر ماضی میں کھوئی تھی۔ بریکٹ روحان، زویا نے نوٹس بناتے ہوئے روحان کو پکارا تھا۔ روحان نے زویا کو دیکھتے جواب دیا۔ روحان، یونی میں اب کوئی فنکشن ہوگا تو ہم سیم کلر کی ڈریسنگ کریں گے، زویا ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ نہیں زویا، اس طرح اچھا نہیں لگے گا، ابھی ہمارے بیچ کوئی پراپر رشتہ نہیں ہے۔ روحان کی بات سمجھ کر زویا نے سر ہلایا تھا۔ ہاں، پر نکاح کے بعد ہم ہمیشہ میچنگ کریں گے، پھر چاہے ہم بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ روحان نے آخری بات شرارت سے زویا کی ناک دباتے کہا تھا۔ روحان کی بات سن زویا کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ زویا ابھی تک ماضی میں ہی کھوئی ہوئی تھی، جب ہانیہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہاں ہاں، زویا نے ناسمجھی سے ہانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ زویا کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ خیریت، تم مجھے دیکھ رہی تھی، کوئی کام تھا؟ ہانیہ نے مسکراتے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ زویا نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی۔ زویا کی بات سن ہانیہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اچھا میں ذرا آتی ہوں، وہ ہانیہ کو کہہ کر کرسی سے اٹھی تھی۔ جب ہال سے باہر جاتے زویا کے قدم رکے تھے، ہال کے اندر آتے مقابل کے قدم بھی ساکت ہو چکے تھے۔ وہی کالی آنکھیں آج زویا کے سامنے تھیں، جن میں جھانک کر زویا صدیقی نے محبت سے عشق کی منزل پر قدم رکھا تھا۔ وہ یکٹک روحان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ روحان بھی زویا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی بھوری آنکھیں تھیں جن کو رلا کر وہ 4 سال بے سکون رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو ہر وقت شرارت سے چمکتی تھیں، آج وہ خالی تھیں۔ وہی ہیں صورتیں اپنی، وہی میں ہوں وہی تم ہو، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ قوالی کی آواز دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ زویا روحان کے چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا تھا۔ کالی شلوار قمیض میں کندھوں پر شال ڈالے وہ آج بھی حسین لگ رہا تھا، جبکہ روحان کی نظریں بھی زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ وہ زویا تو ہرگز نہیں تھی جس کو وہ جانتا تھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ، سوگوار سی صورت، روحان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ محبت میں دگا کی تھی سو کافر تھے سو کافر ہیں، ملی ہیں منزلیں پھر بھی مسافر تھے مسافر ہیں، تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹکے کہاں پہنچے، مگر بھٹکے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا۔ زویا کی آنکھوں میں مرچیاں سی گھلنے لگی تھیں۔ روحان کا حال بھی زویا سے مختلف نہ تھا۔ اگر زویا عشق کی آگ میں جلی تھی تو روحان بھی پل پل مر رہا تھا۔ محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی آنسو زویا کی آنکھوں سے زمین پر گرتے بے مول ہوئے تھے۔
4 سال پہلے وہ روحان کی وجہ سے روئی تھی، اب 4 سال بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو اس ستمگر کی وجہ سے ہی بہے تھے۔ زویا ساکت تھی، بالکل بے جان۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، وہ سن ہو رہی تھی، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ قطرہ قطرہ آنسو اس کے گالوں پر بہہ کر زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ زویا کی حالت دیکھ ایک آنسو روحان کی آنکھ سے گر کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے، مگر ان کی آنکھیں محو گفتگو تھیں۔ جہاں ایک کی آنکھ میں درد، تکلیف، قرب، اذیت، شکوہ تھا، وہیں دوسرے کی آنکھ میں شرمندگی، ندامت اور پچھتاوا تھا۔ زویا اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹتی بنا کچھ کہے اور بنا کچھ سنے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جب روحان دھندلی آنکھوں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باسل کو آج آفس سے گھر آتے دیر ہو گئی تھی۔ ماجد صاحب حارث کی طرف گئے ہوئے تھے، تو ان کا کام بھی باسل کو سنبھالنا پڑا تھا، جبکہ باسل کی وجہ سے ردا اور رائمہ بھی نہیں گئے تھے۔ ان کا پلان کر برات پر جانے کا تھا۔ باسل گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول خاموشی کو پا کر ٹھٹکا تھا، ورنہ رائمہ باسل کے آنے پر اس سے ملنے کے بعد ہی سوتی تھی۔ سارا گھر ویران پڑا تھا، باقی سب تو فنکشن پر گئے تھے۔ باسل اپنے کمرے کچن میں دیکھ چکا تھا، ردا کہیں نہیں تھی، جبکہ رائمہ پرسکون سے کمرے میں سو رہی تھی۔ ایک دم شدید پریشانی نے باسل کو گھیرا تھا۔ ردا کہاں تھی؟ باسل شدید پریشانی میں پورے گھر کو دیکھ چکا تھا، پر ردا نہیں ملی تھی۔ اب بس گیسٹ روم بچا تھا دیکھنے والا۔ باسل نے پریشان چہرے سے گیسٹ روم کا دروازہ کھولا تھا۔ جب گیسٹ روم کو دیکھ اس کی پریشانی حیرت میں بدلی تھی۔ گیسٹ روم مکمل طور پر گلاب کی پتیوں اور سرخ غباروں سے سجایا گیا تھا، جبکہ کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل پر مختلف قسم کے کھانوں کے ساتھ موم بتیاں اور گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ باسل حیران سا آگے بڑھا تھا اور ٹیبل پر پڑھا ایک کارڈ اٹھایا تھا۔ ہیپی اینیورسری ڈیئر ہبی۔ کارڈ پر تحریر الفاظ پر باسل نے اپنی آنکھوں کو مسلا تھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ ردا تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب کلک کی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھولے ردا آئی تھی۔ باسل ردا کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ سرخ رنگ کی ساری زیبتن کیے، بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، نیلی آنکھوں کو لائنر مسکارے سے سجائے، وہ باسل کے دل پر بجلیاں گرا چکی تھیں۔ باسل کو مسلسل خود کو تکتا پا کر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ باسل ایک ٹرانس کیفٹ میں ردا کی جانب بڑھا تھا۔ ردا یہ سب؟ اس کے علاوہ باسل کے منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ آج ہماری اینیورسری تھی، ہم نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کی، تو میں نے سوچا آپ کر لیتے ہیں۔ ردا نظریں جھکائے مدھم آواز میں بولی تھی۔ باسل تو ردا کے حسن میں ہی کھوسا گیا تھا۔ وہ والہانہ نظروں سے ردا کے چہرے کو تک رہا تھا۔ کیک کاٹ لیں؟ ردا نے باسل کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ باسل بھی خاموشی سے ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ ردا چھری اٹھائے ٹیبل پر جھکی تھی جب باسل نے ردا کے پیچھے جاتے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چھری کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ردا کیک کاٹنے میں مصروف تھی، جبکہ باسل ردا کے چہرے کو تکنے میں مصروف تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد باسل ردا سے مخاطب ہوا تھا۔ میں روم میں جا رہا ہوں، رائمہ اکیلی ہے۔ تھینک یو اتنا اچھا سرپرائز دینے کے لیے، باسل نے کہتے ساتھ باہر کی طرف قدم بڑھانے چاہے تھے جب باسل کی مضبوط کلائی ردا نے اپنی مومی ہاتھ سے تھاما تھا۔ ردا کا لمس محسوس کرتے باسل ساکت ہوا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا باسل، ردا نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ باسل حیرت سے ردا کی جانب پلٹا تھا۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ باسل نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، ہمارے اچھے مستقبل کے لیے اور ردا خاموش ہوئی تھی۔ اور باسل نے ردا کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ اور اپنی محبت کے لیے۔ ردا کے الفاظ باسل کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کا کام کر رہے تھے۔ باسل نے نم آنکھوں سے ردا کو تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ردا نے فوراً اٹھنا چاہا تھا۔ اس کو کہاں منظور تھا باسل اس طرح اس کے قدموں میں بیٹھے۔ چپ، آج بس میری بات سنو، باسل نے ردا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروایا تھا۔ میں تم سے بے حد نفرت کرتا تھا ردا، پر جب فضان کا تمہارے لیے انٹرسٹ دیکھتا تھا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ باسل نے نم آنکھوں سے ردا کی جانب دیکھا تھا۔ ردا خاموشی سے باسل کو سن رہی تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔
پھر جب فیضان اس دن تمہیں شادی کا کہہ رہا تھا، مجھے ڈر تھا تم میرے برے رویے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تم ہمیشہ میرے پاس رہو، اس لیے اس رات غصے میں وہ سب کر گزرا۔ پر جب تم ہاسپٹل میں تھی مجھے لگ رہا تھا میری روح پرواز کر جائے گی۔ باسل نے ردا کے ہاتھوں کو چوم کر ان پر گرفت تنگ کی تھی جیسے ردا کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ جب ڈاکٹر نے بولا تھا تم اپنی ول پاور چھوڑ چکی ہو، اس وقت مجھے لگا میں اپنا سب کچھ کھو رہا ہوں۔ تمہیں پاس رکھنے کے لیے میں نے تمہاری مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں اس کو کھونے جا رہا ہوں۔ تمہاری تکلیف پر میں تڑپ رہا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا مشال کے ساتھ تو مجھے کوئی محبت نہیں تھی۔ اس سے شادی تو محض وعدوں کو نبھانے کے لیے کی گئی تھی۔ مجھے تو تمہارا اپنے لیے فکر کرنا اچھا لگتا تھا۔ باسل کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر ردا کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ردا کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ پھر جب تم ہوش میں آئی تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ باسل ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ تم مجھ سے خوف کھانے لگی، مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ میری برداشت سے باہر تھا جو لڑکی مجھ پر اپنی جان دیتی تھی وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میری بیوی مجھ سے خوف کھانے لگی تھی۔ باسل کی باتیں سن کر ردا کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ مجھے تب تمہاری تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ میں جان گیا تھا جب میں تم سے نفرت کا اظہار کرتا تھا تمہیں کیسا لگتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ باسل نے ردا کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ باسل کو اتنی تکلیف میں دیکھ ردا تڑپ اٹھی تھی۔ کیا کرتی محبت جو تھی۔ محبت میں محبوب تکلیف میں ہو تو کیسے برداشت ہوتا ہے۔ ردا نے فوراً باسل کے ہاتھوں کو تھام کر اسے کھڑا کیا تھا، اس کے گلے لگی تھی۔ ماضی کو بھول جائیں، جو بھی ہوا میں بھول گئی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ ردا باسل کے سینے میں منہ دیے ہچکیوں سمیت بولی تھی۔ میں تو کبھی بھی آپ سے نفرت کر ہی نہیں سکی۔ کیا کروں، دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ردا کی آواز باسل کو سنائی دی تھی۔ باسل نے ردا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ بس بہت بہا لیے آنسو، اب ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ باسل نے مسکراتے کہا تھا، آپ پر بھی ہٹلر کا روپ ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ جو غصہ آپ کی ناک پر رہتا ہے نا، اس کی ہی تو میں دیوانی ہوں۔ ردا بھی باسل کے گال پر ہاتھ رکھتی ایک ادا سے بولی تھی۔ ردا کی بات سن باسل مسکرایا تھا۔ آپ کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ردا نے باسل کی توجہ کھانے کی طرف کروائی تھی۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کھانے پر توجہ دے، یہ تو ظلم ہوگا بیگم۔ باسل ردا کو اپنی جانب کھینچتے بولا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور رائمہ اپنے ٹیڈی بیئر کو پکڑے اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ردا نے باسل سے دور جانے کی کوشش کی تھی جب باسل نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ رائمہ جو نیند میں تھی لیکن اندر کی سجاوٹ دیکھ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کیے کمرے کے وسط میں آئی تھی۔ واو، اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیتے کہا تھا۔ اس کے ری ایکشن پر باسل اور ردا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بریکٹ کیک۔ رائمہ ٹیبل پر پڑے کیک کو دیکھتی خوشی سے چلائی تھی۔ باسل اور ردا اب رائمہ کی جانب بڑھے تھے۔ جی، میری پرنسس کا فیورٹ کیک، ردا نے رائمہ کو چیئر پر بٹھاتے کہا تھا۔ رائمہ ردا کو آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی۔ رائمہ نے ردا کو شاید پہلے کبھی اتنا تیار نہیں دیکھا تھا۔ بریکٹ مما، پیاری لگ رہی ہو، رائمہ اشتیاق سے ردا کے چہرے پر اپنے ننھے ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ رائمہ کی بات سن کر ردا مسکرائی تھی۔ پرنسس، پارٹی بدل لی؟ باسل خفگی سے بولتا رائمہ کے سائڈ پر آ کر ٹکا تھا جب رائمہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بابا، رائمہ باسل کو دیکھتے خوش ہوتی اس کی گود میں چڑھی تھی۔ آج میری بیٹی جلدی سو گئی تھی، باسل نے رائمہ کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ بریکٹ کیک کھائیں؟ رائمہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ اس کی بات سن باسل اور ردا ہنسے تھے۔ ایک حسین صبح ان کی منتظر تھی۔ ماما، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں رائڈ بک کروا کر گھر جا رہی ہوں، آپ لوگ آ جائیے گا۔ زارا بیگم جو اسٹیج پر باقی سب خواتین کے ساتھ کھڑی تھیں، زویا کا میسج پڑھ کر ایک دم پریشان ہوئی تھیں۔ زارا، زویا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ شازیہ بیگم نے دریافت کیا تھا۔ بھابھی، وہ گھر چلی گئی ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ زارا بیگم کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا مطلب، اکیلی ہی چلی گئی ہے؟ شازیہ بیگم نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ جی بھابھی، زارا بیگم محض جی ہی کہہ سکیں۔ روحان، ادھر آؤ،
ابھی شازیہ بیگم کوئی اور بات کرتیں جب مسز شرمین کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ زہرا بیگم نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، جہاں کچھ دور ایک خوبرو مرد کھڑا تھا جو اب مسز شرمین کے بلانے پر ان کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ روحان نے ادھر آ کر ادب سے سب کو سلام کیا تھا۔ یہ میرا بیٹا روحان ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، کچھ دن پہلے ہی آیا ہے، مسز شرمین نے فخر سے روحان کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ اب وہ باقی سب خواتین سے روحان کا تعارف کروا رہی تھیں۔ روحان رسماً مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ یہ ہانیہ کی کزن زویا کی مدر ہیں۔ مسز شرمین کے کہنے پر روحان زہرا بیگم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نہ جانے ان کی نظر میں ایسا کیا تھا کہ روحان ملک نظریں جھکانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ موم میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، روحان نے کہا اور بنا کچھ سنے اپنے دوستوں سے ملتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تو یہ وجہ تھی طبیعت خرابی کی۔ زہرا بیگم نے ایک لمبا سانس بھرا تھا۔ روحان فنکشن سے آنے کے بعد بے مقصد سڑکوں پر گاڑی گھما رہا تھا۔ زویا کی خالی آنکھوں سے گرتے قطرہ قطرہ آنسو روحان ملک کے دل کے درد کو بڑھا رہے تھے۔ روحان نے ایک دم گاڑی روکی اور اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹکا کر آنکھیں موند کیا۔ زویا کا چہرہ اب بھی اس کے تصور میں تھا۔ روحان کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ ایک بار پھر ماضی میں کھو چکا تھا۔ ماضی روحان کو انگلینڈ آئے 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا MBA کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان میں پھیلے اپنے بزنس کی برانچ انگلینڈ میں کھولی تھی۔ چونکہ پاکستان میں بھی ایک نام تھا ان کے بزنس کا، اس کے علاوہ ریاست صاحب کے تعلقات تھے، سو اسے کامیاب ہونے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی تھی۔ وہ جلد ہی ایک اچھے مقام پر تھا۔ ان کچھ سالوں میں کئی لڑکیوں نے روحان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ اس کی لکس پر مرتی تھیں تو کچھ اس کے سٹیٹس پر جان دیتی تھیں، لیکن روحان ملک تو اپنا دل اپنی چھوٹی سی جادوگرنی کو دے آیا تھا۔ ہر وقت وہ زویا اس کے خیالوں میں رہتی تھی۔ وہ کیسی ہوگی، اب کیا کر رہی ہوگی؟ وہ چاہ کر بھی زویا کے شہر سے نہیں نکل پایا تھا۔ روحان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ روحان اب برے نہیں، بہت برے ہیں۔ اسے کہیں دور سے زویا کی آواز سنائی دی تھی۔ روحان نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ زویا، دھوکہ میں نے تمہیں نہیں، دھوکہ تو میں خود کو دیکھ بیٹھا ہوں۔ میں تب کیوں نہیں سمجھ پایا جب تمہارے ساتھ رہنا، تمہارے ساتھ مل کر شرارتیں کرنا مجھے سکون بخشتا تھا۔ روحان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں تو تم سے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھا تھا جب تمہاری شرارت سے چمکتی بھوری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ روحان ملک تو اسی دن ہی تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تھا۔ روحان نے اپنا موبائل اٹھایا، کسی کو کال ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ حارث کی آواز سن روحان کی آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ اس بدلے کے چکر میں روحان اپنے دوستوں کو بھی کھو چکا تھا۔ حارث کیسا ہے؟ روحان کی آواز سن حارث کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ خیریت ہے؟ آج اتنے عرصے بعد روحان ملک نے فون کیا ہے۔ تو نمبر دیکھ لے، غلطی سے میرا ڈائل ہو گیا ہوگا، ورنہ ہماری اتنی اہمیت کہاں کہ مسٹر روحان ہم سے کوئی بات کرنا چاہیں۔ حارث کی کرخت آواز سن کر روحان شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں، فون تجھے ہی کرنا تھا، روحان خود کو سنبھال کر بولا تھا۔ مسٹر کام کی بات کریں، اگر کوئی کام نہیں ہے تو میرا وقت ضائع نہ کریں۔ حارث مکمل طور پر بے تعلق بنا بیٹھا تھا۔ حارث، کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ روحان مدھم آواز میں بولا۔ نہیں، تم تو اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اتنے سالوں کی دوستی کو بھی کھو بیٹھے ہو۔ کچھ دیر بعد حارث کی آواز روحان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی حارث نے کال بند کی تھی، جبکہ روحان اب فیصلہ کر چکا تھا وہ ضرور پاکستان جائے گا، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر چکا تھا۔ گھر میں اس نے کسی کو بھی پاکستان آنے کا نہیں بتایا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو حارث کو مسز شرمین کے ساتھ بیٹھا پایا۔ حارث اور مسز شرمین روحان کی آمد پر کھڑے ہوئے۔ مسز شرمین تو خوشی سے روحان کی طرف بڑھی تھی، جبکہ حارث سرد نگاہوں سے روحان کی جانب تک رہا تھا۔ روحان حارث کی طرف بڑھا تھا جب حارث نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے سے منع کیا تھا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں، امید ہے آپ شادی میں ضرور آئیں گی، حارث کہتا باہر کی جانب بڑھا تھا، جب کچھ یاد آنے پر رک کر مڑا۔ اگر آپ کا بیٹا آنا پسند کرے تو اس کو بھی لے آئیے گا، حارث کہتا فوراً باہر نکلا تھا، جبکہ روحان اب تک حارث کے رویے کی وجہ سے شوق میں تھا۔
پر یہ رویہ بھی تو اسی کی حرکت کا نتیجہ تھا۔ بہت ناراض ہیں تم سے سب، تمہیں ان سب کو بتانا چاہیے تھا کہ تم انگلینڈ جا رہے ہو، مسز شرمین نے روحان کو گمسم دیکھتے کہا تھا۔ روحان غائب دماغی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اچھا تم تھک کر آئے ہوگے، چلو ریسٹ کر لو، مسز شرمین نے اسے کھڑے دیکھ کہا تھا۔ موم، شادی کس کی ہے؟ روحان نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ آج روحان ملک کی زبان میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ سائرہ اور علی کی ہے۔ مسز شرمین کی بات سن روحان کا سانس بحال ہوا تھا۔ روحان سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر روحان نے سب سے پہلا کام اپنی سم ایکٹیو کرنے کا کیا تھا۔ واٹس ایپ پر زویا کے کسی میسج اور وائس نوٹس پڑی تھیں جن کو روحان اس دن سنے بغیر ہی اپنا فون بند کر چکا تھا۔ روحان نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے وائس نوٹ چلایا تھا۔ روحان، مجھے پتا ہے آپ مذاق کر رہے ہیں، دیکھیں یہ مذاق بہت برا ہے، آپ ایسا مذاق نہ کریں۔ زویا کی بھیگی ہوئی آواز روحان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ پہلا وائس نوٹ ختم ہونے کے ساتھ دوسرا چلا تھا۔ روحان، میں آپ سے دوبارہ معافی مانگ لوں گی، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے معافی مانگ لوں گی، پر مجھے ایسی سزا نہ دیں۔ میں آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، مجھ سے پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ زویا کی ہچکیوں سے بھری آواز روحان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ پلیز رپلائی کریں۔ زویا کی آواز پھر روحان کو سنائی دی تھی۔ اور بھی نہ جانے کتنے ہی میسیجز تھے۔ روحان ایک کے بعد ایک سنتا اور پڑھتا گیا تھا۔ زویا کی آواز میں چھپا درد روحان کی آنکھیں بھگا گیا تھا۔ روحان نے سختی سے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا، پر سکون کہیں میسر نہیں تھا۔ اس نے زویا کی ڈی پی دیکھنی چاہی مگر کوئی ڈی پی نہیں تھی۔ خیال کیجئے کہیں مر نہ جائیں ہم، بہت زہریلی ہیں خاموشیاں آپ کی۔ زویا کا اباؤٹ پڑھ کر روحان ملک کا سانس اٹکا تھا۔ اس نے زویا سے بات کرنی تھی، وہ کیسی ہے اسے جاننا تھا، پر اگر وہ اس نمبر سے کال کرتا تو شاید وہ کال نہ اٹھاتی۔ اس نے ایک نئی سم لے کر زویا کو کئی بار کال کی تھی مگر کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ بس وہ زویا کی آواز سن کر کال بند کر دیتا تھا۔ پر آج زویا کو دیکھ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا وہ اکیلی اس جدائی کی مسافر نہیں ہے۔ پر زویا کی حالت دیکھ تمام باتیں اس کی آواز کہیں کھو چکی تھی۔ زویا گھر پر دھیان دیتے بغیر فوراً اپنے کمرے میں گئی تھی۔ سارے راستے اس نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا، اب وہ اور خود پر ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ وہ دروازہ بند کیے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ ٹوٹی تھی۔ وہ شخص کو بھولنا چاہتی تھی پر آج وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ کئی گھنٹوں تک زویا کی ہچکیاں کمرے میں گونجتی رہی تھیں۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ اچانک زویا بڑبڑائی تھی۔ مجھے نہیں رونا، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں اب نہیں روں گی، زویا نے کہتے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ دیر بعد خود کو پرسکون کر کے وہ کپڑے بدلنے کے لیے اٹھی تھی، پر اس کے بعد اسے اپنے اندر لگی آگ کو کم کرنے کے لیے کافی کا سہارا لینا تھا۔ اب وہ سنبھل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کافی کا مگ تھامے کھڑکی کے سامنے جا کر بیٹھی تھی۔ اب یہ تنہائی ہی اس کو پسند تھی، کیونکہ یہ تنہائی ہی اس کے ہر دکھ ہر غم کی ساتھی تھی۔ حال مسلسل بجتی فون کی گھنٹی نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ زویا جو رات کے پہر اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے تنہائی میں بیٹھی چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب ماضی میں کھو گئی۔ حسب عادت بلیک کافی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود کو پرسکون کیا اور کال اٹھائی۔ السلام علیکم، جی کون؟ آگے سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ جب بات نہیں کرنی ہوتی، کچھ بولنا نہیں ہوتا تو فون کیوں کرتے ہو؟ وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ روحان کی آواز پر اس کے ہاتھ ساخت ہوئے تھے۔ وہی آواز، ہاں یہ وہی آواز تو تھی جس کو وہ ہزاروں کیا لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ خیالوں میں بھی تو یہ آواز اسے الجھائے لگتی تھی، وہ کیسے نہ پہچانتی اس آواز کو۔ ہاں یہی تو تھا اس کا ستمگر جس کی وجہ سے زویا اس حال میں تھی۔ ہیلو، مدھم مگر بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ فون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ بریکٹ روحان کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کو پہچان لے گی، مگر ایک لفظ سے ہی پہچان لینا اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے محبت تھوڑی، اس نے تو عشق کیا تھا۔ وہ تو اس ستمگر کی آواز کے، اس کی آہٹ، اس کی خوشبو، حتیٰ کہ اس کی سانسوں کو بھی پہچان سکتی ہے۔ کیسی ہو؟ بریکٹ روحان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ زندہ ہوں،
بریکٹ۔ زویا کی قربزدہ آواز پر مقابل نے اپنے جبڑے بھینجے۔ معافی مل سکتی ہے، مدعا پیش کیا گیا۔ شرمندہ ہیں یا سکون نہیں ملتا؟ شرمندہ ہوں اور سکون تو 4 سال سے میسر ہی نہیں ہے۔ خیر میں نے آپ کو معاف کیا، اب کبھی فون نہ کیجیے گا۔ میں جانتا تھا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پرمسرت لہجے میں کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ مطلب؟ روحان ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ میں آپ سے محبت نہیں عشق کرتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ کرتی ہوں، اور جانتے ہیں کہ عشق کا رتبہ محبت سے بہت اوپر ہے، یہ تو بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے۔ محبوب ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے آپ مجھے ملیں یا نہ ملیں مجھے تو عشق کی آگ میں جلنا ہے۔ ہاں بس اب بھروسہ اٹھ گیا ہے انسانوں سے۔ کبھی روح کو یہ خوف تھا کہ کھو نہ جائے وہ شخص، آج انا کہتی ہے مجھے چاہیے ہی نہیں۔ اس کی باتوں پر روحان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اب تو بس عشق کی آخری منزل پر پہنچنا ہے، مر کر اپنے عشق کو امر کرنا ہے۔ خدا کے لیے ایسے نہ کہو۔ روحان تڑپ ہی تو گیا تھا اس کے مرنے کی بات سن کر۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ لو مگر خود کو اس طرح نہ کہو۔ وہ جو ہمیشہ اعتماد کے ساتھ بولتا تھا، آج اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ بے ساختہ زویا کا کہکہا بلند ہوا تھا، مگر اذیت سے بھرپور کہکہا، جس کا اندازہ روحان کو ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ اتنی فکر نہ کریں، آپ کی کرم نوازی سے موت کو دیکھ چکی ہوں، شاید تب میرا وقت نہیں آیا تھا تو بچ گئی۔ تم ایسی تو نہیں تھی؟ بے اختیار روحان نے کہا۔ وہ شوخ اور شرارتی لڑکی کس قدر سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ روحان کو اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا سینہ مسلا۔ آپ کی ہی مہربانیاں ہیں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں زویا، تکلیف میں تم تھی تو سکون میں تو میں بھی نہیں تھا۔ مانتا ہوں میری غلطی تھی، لیکن میں بھی تو سکون میں نہیں۔ وہ اس کو کیسے بتاتا کہ وہ اس کے دل میں خاموشی سے داخل ہو چکی تھی۔ اس کو تکلیف دے کر وہ خود بھی سکون میں نہ تھا، صحیح ہی تو کہہ رہا تھا۔ جیت کر بھی ہار اس کا مقدر بنی تھی، اور وہ ہار کر بھی جیت چکی تھی۔ اب ان باتوں کا مقصد؟ زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا وہ اس کو پتھر کا بنا چکا تھا؟ اور پتھر کو پگھلانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب دوبارہ یہاں فون نہ کیجیے گا، جس کو آپ جانتے تھے اس کو آپ خود ہی 4 سال پہلے مار گئے تھے۔ یہ بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور فون بند کر دیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زویا وضو کرنے چلی گئی، اب تہجد ادا کر کے لیٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ روحان نے آج رات بھی جا کر گزارنی تھی، سو وہ سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ ایک اور اذیت سے بھرپور رات ان دونوں نے گزارنی تھی۔ روحان جس کے گھر آنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وہ زویا سے بات کرے گا، زویا کی باتیں سن کر وہ اور پریشان ہوا تھا۔ آج سائرہ کی بارات تھی۔ زویا نے جانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ردا رائمہ کو تیار کر کے خود تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب بازل نے پیچھے سے آتے اس کے گرد بازو حائل کرتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ بازل کی حرکت پر ردا کے لپسٹک لگاتے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ بازل کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، ہمیں آگے دیر ہو رہی ہے۔ ردا شرم سے سرخ ہو پڑتی بولی تھی۔ میں تو تمہارا ہی کام آسان کرنے آیا تھا، بازل نے ردا کو خود میں بھینچتے کہا تھا۔ دونوں باقاعدہ شیشے میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ ردا اس وقت گرے اور مہرون مکسی میں تھی، جبکہ بازل گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ ردا نے بازل کے ہاتھ جو اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے ان پر ہاتھ رکھتے اپنا سر بازل کے سینے سے ٹکاتے کہا تھا۔ تمہارا نیچرل میک اپ کر دیتا ہوں، بازل نے کہتے سار ردا کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور بنا اس کو بولنے کا موقع دیے ایک شوق سے جسارت کی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بازل ردا سے دور ہوا تو ردا نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا۔ اب اس کے گال لال ٹماٹر ہوئے پڑے تھے۔ بے ساختہ اس نے بازل سے نظریں چرائی تھیں۔ ردا کی حرکت دیکھ بازل نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ردا؟ اب وہ ردا کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ ردا کی تو زبان ہی کام کرنے سے انکاری تھی۔ میں سوچ رہا ہوں رائمہ اکیلی ہے، اس کا کوئی بھائی بھی آ جانا چاہیے۔ بازل کی بات سن ردا شرم سے سرخ ہوتی کمرے سے باہر بھاگنے کو تھی، جب بازل نے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کیا تھا۔ پیکنگ کر لو، کچھ دن تک ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، بازل ردا کو کہتا باہر نکلا تھا، جبکہ ردا نے اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ چہرہ اب بھی حیا کے رنگوں سے گلنار تھا۔ آج کے فنکشن میں روحان بھی نہیں آیا تھا۔ علی اور سائرہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہانیہ اور ردا نے روسی لباس میں سجی سنوری سائرہ کو علی کے پہلو میں لا کر بٹھایا تھا۔ جب باقی سب سٹیج سے ادھر ادھر ہوئے تو علی سائرہ کے قریب ہوا تھا۔ کیا ہے، دور ہو کر بیٹھو، سائرہ آس پاس کے لوگوں کا لحاظ کرتے دبے انداز میں گھرائی۔
کیوں؟ اپنی پراپرٹی سے کون دور رہتا ہے؟ علی نے ایک دم سائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ سائرہ نے گھبرا کر علی کی جانب دیکھا، پھر سامنے اتنے لوگوں کو دیکھا۔ کیا کر رہے ہو لنگور، ہاتھ چھوڑو میرا۔ سارے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، سائرہ نے ہاتھ چھڑوانے کی مزاحمت کرتے ہوئے کہا تھا۔ جنگلی بلی، اپنا یہ جنگلی پن روم میں دکھانا، ادھر چپ کر کے بیٹھی رہو۔ علی بھی اسی کے انداز میں ہی بولا تھا۔ علی ہاتھ چھوڑو، وہ علی کے ہاتھ پر ناخن گاڑتی ہوئی بولی تھی، جہاں سارے سائرہ کا لمحہ بلمحہ سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اور علی کے سرگوشیاں دیکھ معنی خیز مسکراہٹ سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ وہ دونوں اس وقت لڑ رہے ہیں تو ضرور اس انوکھے کپل پر حیران ہوتے۔ حارث اور ہانیہ کے آنے پر علی نے سائرہ کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ہانیہ کی نظر جب علی کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو اس نے حیرت سے سائرہ کی طرف دیکھا، جو مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں لب بھینچے بیٹھی تھی۔ ہانیہ ان دونوں کو دیکھ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ رسموں کے بعد رخصتی ہو چکی تھی۔ سائرہ اس وقت علی کے کمرے میں موجود تھی۔ علی کچھ دیر بعد جب دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو سائرہ کو دیکھ اس کا منہ کھل گیا۔ سائرہ بڑی شان کے ساتھ بیڈ پر براجمان پیزا اور زنگر برگر سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس جنگلی بلی سے کوئی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ علی بڑبڑاتا آگے بڑھا تھا۔ اوئے بلی، تھوڑا صبر کر لیتی، مجھے بھی آنے دیتی، ہم دونوں مل کر پیزا پارٹی کرتے۔ علی نے سائرہ کے آگے سے پیزے کا ڈبہ اٹھاتے اپنی طرف کیا تھا۔ لنگور، اس کو شرافت سے یہاں رکھو، یہ میرا ہے، خبردار جو تم نے ایک بھی سلائس کھایا تو۔ سائرہ انگلی اٹھاتی اس کو وارننگ دینے والے انداز میں بولی تھی۔ یہ تمہارا ہے تو تم میری ہو، اس لحاظ سے تمہاری ہر چیز میری ہوئی۔ علی نے کہتے ساتھ ایک پیس اٹھا کر کھایا تھا جب سائرہ نے آگے بڑھ کر باقی کا ڈبہ اٹھاتے اپنی طرف کیا تھا۔ دیکھو، ابھی میرا دماغ نہ کھاؤ، میں کل سے کچھ نہیں کھایا ہوا ناراضگی میں۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، تمہیں بھی لگی ہے تو اپنے لیے دوسرا آرڈر کر لو۔ سائرہ کہتے ساتھ پھر پیزا کھانے لگی تھی۔ کیوں؟ ہم دونوں یہیں کھائیں گے، اس طرح پیار بڑھتا ہے۔ علی نے کہتے ساتھ ڈبے میں رکھا پیزے کا آخری پیس بھی کھایا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی علی۔ پیزے کا آخری پیس علی کو کھاتے دیکھ وہ غصے سے کھڑی ہوتی ہوئی چلائی تھی۔ ہاں تو پی لو نا میرا خون، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ علی کی ٹون ایک دم بدلی تھی۔ علی کا لہجہ دیکھ سائرہ نے بساختہ پیچھے کو قدم اٹھائے تھے۔ کیا ہوا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ سائرہ کے ہوائیاں اڑتے دیکھ علی مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے اور قریب جاتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو لنگور، دور رہو۔ سائرہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ میں حارث بھائی کو بتاؤں گی۔ ایک دم سائرہ کا پاؤں بری طرح لہنگے میں اٹکا تھا، جس کی وجہ سے سائرہ بیڈ پر گری تھی۔ علی منٹ کی دیر کیے بنا سائرہ پر جھکا تھا۔ ہاں، کیا بتاؤ گی حارث کو؟ علی نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو؟ دور ہٹو مجھ سے، سائرہ اپنی گرے آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے بولی تھی، اور علی ان گرے آنکھوں کے سحر میں کھو گیا تھا۔ گرے سجی سنوری آنکھیں، سرخ رنگ سے رنگے لب، ناک میں پہنی نتلی علی کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ تمہاری یہ آنکھیں، علی نے سائرہ کی آنکھوں پر انگلیاں پھیرتے کہا تھا۔ علی کی حرکت پر سائرہ جی جان سے لرزی تھی۔ بالکل بلی جیسی ہیں۔ علی بات مکمل کرتا ہنستا ہوا سائرہ کے اوپر سے ہٹا تھا۔ سائرہ جو اپنی آنکھوں کی تعریف سننے کے لیے بےتاب تھی، علی کی بات سن غصے سے اس کو بیڈ پر گرا کر اس کے کالر کو دبوچ گئی تھی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میری آنکھوں سے؟ اتنی پیاری تو ہیں میری آنکھیں، جب دیکھو بلی بلی کہتے رہتے ہو۔ وہ غصے میں اس وقت بھول چکی تھی کہ علی کے کتنے قریب آ چکی ہے۔ علی نے نامحسوس انداز میں اس کے کمر میں بازو حائل کیے تھے۔ جب اسے احساس ہوا وہ کہاں ہے تو کھجل سی ہوتی اٹھنے لگی، پر یہ کیا، علی مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اب رہائی ناممکن ہے جنگلی بلی، علی نرمی سے کہتا اس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جبکہ دور چمکتا چاند ان کے ملن پر مسکرایا تھا۔ زویا بیٹا، بات سنیں۔ صدیقی صاحب کی آواز پر زویا کے چلتے قدم رکے تھے۔ وہ خاموشی سے لاؤنج میں آ کر صدیقی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھیں۔ بلیک کافی کا مگ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، صدیقی صاحب نے کہا تھا۔ زویا کی نظر کافی سے اٹھتے دھوئیں پر تھی، جبکہ زارا بیگم کی نظر زویا کے چہرے پر تھی۔ آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ہمیں ایک لڑکا اچھا لگا ہے، پر ہم آپ سے آپ کی مرضی پوچھنا چاہتے ہیں، صدیقی صاحب نے شفقت سے کہا تھا۔ زویا کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ لڑکے کو تم نے شاید دیکھا ہوگا، تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کے والد MNA ہیں، عمار حمدانی لڑکے کا نام ہے۔ اب زویا نے حیرت سے نظر اٹھا کر صدیقی صاحب کی جانب دیکھا تھا۔
مجھے کچھ ٹائم چاہیے، زویا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی جلدی نہیں ہے بیٹا، آپ سوچ لو پھر بتا دینا۔ صدیقی صاحب کی بات پر زویا سر ہلاتی اپنی کافی لے کر کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ پیچھے زارا بیگم زویا کی تکلیف کا سوچ کر اپنے بہنے والے آنسوں پر ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگیں۔ روحان اس وقت ریاست صاحب اور مسز شرمین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب مسز شرمین نے روحان کو مخاطب کیا تھا، روحان میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تم بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے، نہیں تو میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ مسز شرمین نے گویا روحان پر دھماکہ کیا تھا۔ موم، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ روحان کی بات پر مسز شرمین کا چہرہ مرجھایا تھا۔ وہ تو اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی جس کو انہوں نے پسند کیا تھا، پر بیٹے کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ اچھا کون ہے وہ؟ ریاست صاحب بھی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ہانیہ کی کزن زویا ہے اور میں اسے یونی کے ٹائم سے جانتا ہوں، روحان نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ روحان کی بات سن مسز شرمین کے چہرے کی چمک واپس آئی تھی۔ مجھے بھی شادی میں وہ بہت پسند آئی ہے، ریاست صاحب اب کل ہی ان کے گھر چلتے ہیں، مسز شرمین نے روحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ موم، میں بس اس سے ہی شادی کروں گا، ان کو منانا باپ کا کام ہے، روحان نے گویا اعلان کیا تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ ضرور مانیں گے، میرا بیٹا میں کون سی کمی ہے، مسز شرمین نے فخریہ لہجے میں کہا تھا۔ اگر وہ مان بھی گئے تو شاید زویا کبھی نہ مانے، روحان نے بے بسی سے سوچا تھا۔ ہانیہ کا آج لاسٹ پیپر تھا، وہ زویا سے ملتی یونی سے باہر نکلی تھی جب حارث پہلے سے ہی موجود تھا۔ ہانیہ جا کر کار میں بیٹھی تھی جب حارث بھی ہانیہ کے بیٹھنے پر بیٹھا تھا۔ ہانیہ بنگلو میں داخل ہوئی تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، باہر واچ مین کے علاوہ کوئی بھی سرونٹ نہیں تھا۔ ہانیہ اس بات کو اگنور کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، حارث ابھی باہر ہی تھا۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر گاؤن کے ساتھ ساتھ پڑی جولری دیکھ کر رکی تھی۔ اس کے ذہن میں حارث کی باتیں گونجی تھیں، آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ اور نو، ہانیہ کی آنکھیں ایک دم خوف سے پھیلی تھیں۔ اب کیا کروں؟ وہ خود سے بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکلی تھی جب اندر آتے حارث کو دیکھ وہ رکی تھی۔ حارث، وہ مجھے ماما کے گھر جانا تھا، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آج ان کی کال آئی تھی، ہانیہ نے اٹکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہانیہ کی بات سن حارث کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اچھا یہ لو تمہارا فون، گاڑی میں رہ گیا تھا، آنٹی کی کال آئی تھی، انہوں نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ حارث کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ ہانیہ کا ننھا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ بھول گئی ہوں گی؟ حارث کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ ہانیہ کی ہیزل آئیز میں خوف اترنا شروع ہو چکا تھا۔ ہانیہ، تم خود تیار ہوگی یا میں کروں؟ حارث ہانیہ کی بات کو نظر انداز کرتا بولا تھا۔ حارث، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، ہانیہ نے کانپتی آواز میں حارث کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اوکے تو تم نہیں پہن رہی، حارث نے کہتے ساتھ اس کی شال اتار گیا تھا۔ وہ گاؤن کی طرف بڑھا تھا۔ حارث گاؤن پکڑے جب ہانیہ کی طرف پلٹا تو اسے بری طرح روتے دیکھ اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ ایک دم اس نے گاؤن ہانیہ کے پیچھے پڑے صوفے پر پھینکا تھا۔ حارث کی حرکت پر ہانیہ ڈر کے ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ بس کرو، کھا نہیں رہا تمہیں، حارث غصے سے چلایا تھا۔ باہر ڈنر کا پلان تھا، اس لیے کہا تھا ریڈی ہو جاؤ۔ حارث کے تیور دیکھ ہانیہ کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ پر تم، حارث جملہ ادھورا چھوڑتا غصے سے دھاڑ سے دروازہ مارتا باہر نکلا تھا۔ حارث کو غصے میں دیکھ ہانیہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، پر وہ کیا کرتی؟ اب بھی حارث کا ڈر اس کے دل میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ حارث کے اس غصے اور جنونی انداز سے ہی تو ڈرتی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے گاؤن پکڑا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ حارث کی لائی گئی چیزیں پہن کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس نے ڈریس کے ساتھ میچنگ ہیل پہن رکھی تھی، پر مسئلہ یہ تھا وہ ہیل نہیں پہنتی تھی۔ سیڑھیوں سے وہ بہت احتیاط کے ساتھ اتر رہی تھی۔ حارث، جو ہیل کی آواز پر سیڑھیوں کی جانب متوجہ ہوا تھا، ہانیہ کو سجا سنورا دیکھ مسمرائز ہوا تھا، پر پھر خود پر غصے کا خول چڑھائے سرد نظروں سے ہانیہ کی جانب دیکھتا رہا۔ ہانیہ نے جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، حارث کو خود کو تکتا پا کر ایک دم وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، حارث نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ آرام سے نہیں چل سکتی، ابھی گر جاتی، حارث نے اسے ڈانٹا تھا۔ حارث کی پیار بھری ڈانٹ سن کر ہانیہ نے اپنے ہونٹوں کو چھپاتے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہے، اب ہنس کیوں رہی ہو؟ حارث نے اس کو ہنستے دیکھ خفگی سے بولا تھا۔ چلیں، ہانیہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے کہا تھا۔ نہیں، اب میرا موڈ نہیں ہے، حارث ناراضگی سے کہتا ہوا صوفے پر جا کر ٹکا تھا۔ چلیں نا پلیز، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، ہانیہ نے حارث کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ ہانیہ کی بات سن حارث خفگی سے ہانیہ کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا، اٹھے نا؟ ہانیہ اب حارث کے پاس اور کھسکی تھی۔ ہانیہ کی حرکت دیکھ حارث کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔
تھوڑا سا اور پاس آؤ، حارث نے دل میں کہا تھا۔ مجھے نہیں جانا اب۔ حارث موبائل نکال کر بیٹھا تھا۔ حارث کا رویہ دیکھ اب وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ سوری، معاف کر دینا اپنی ہانی کو، ہانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے کہا تھا۔ ہانیہ کی بات سن حارث نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ اب ڈر نہیں لگ رہا میری ہانی کو؟ حارث سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نہیں، ہانیہ نے ایک لمبا سانس بھر کر کہا تھا۔ وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ وہ اس کا محرم تھا، اس پر سارے حق رکھتا تھا۔ یہ تو اس کی اچھائی تھی کہ وہ اب تک اس کی ہاں کا منتظر تھا۔ اگر اب بھی ہانیہ اس کو جھٹلاتی تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ سو ہانیہ اپنی رضامندی سے حارث کے پاس آئی تھی۔ اب اس بات پر بعد میں بھی قائم رہنا مسز۔ بیٹھو، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ وہ ہانیہ کو کہتا ایک جسارت کر کے اٹھا تھا، جبکہ ہانیہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالنے میں مصروف ہوئی تھی۔ زویا گھر کے اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر ٹھٹکی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، روحان ماشاءاللہ بہت قابل بچہ ہے، پر ہم زویا سے پوچھ کر ہی آپ کو بتائیں گے۔ زارا بیگم کی آواز زویا کے کانوں میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت امید کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں جواب اس بات میں چاہیے، مسز شرمین نے کہا، اور زویا خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے پہر زویا صدیقی صاحب کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی داخل ہوئی تھی۔ ماما، مجھے کچھ کہنا ہے، اس نے آتے ساتھ ہی اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ جی بولو بیٹا۔ زارا بیگم در حقیقت زویا کو اتنے عرصے بعد اپنے کمرے میں دیکھ خوش ہوئی تھیں۔ ماما، میں عمار ہمدانی سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے گویا اپنی ماں پر بم پھوڑا تھا۔ زارا بیگم یکٹک زویا کی جانب دیکھنے لگی، پر اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، زویا ایک بار پھر بولی، ان سے کہیں بے شک وہ اسی ہفتے نکاح کر لیں، میں جلد از جلد نکاح چاہتی ہوں، زویا نے خالی آنکھوں سے بولا تھا۔ زویا، تم ایک بار پھر سوچ لو۔ زارا بیگم نے زویا کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھانا چاہا۔ میں سوچ چکی ہوں ماما، امید ہے میری مرضی کو ہی اول رکھا جائے گا اور اسی ہفتے میرا نکاح ہوگا، زویا کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ زارا بیگم اپنا سر پکڑ گئی تھیں۔ وہ زویا کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھیں کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں، جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنے اوپر خول چڑھا کر گھومتی ہے، وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے، اسے کیسے بتاتی؟ روحان اس وقت آفس میں بیٹھا فائل پر جھکا ہوا تھا۔ جب عمار آفس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، اس کے پیچھے گارڈز بھی اندر آئے تھے۔ سید زبردستی ہی اندر آئے ہیں، گارڈ نے گھبراتے ہوئے روحان سے کہا تھا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، روحان کھڑا ہوتا بولا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ روحان سرد لہجے میں بولا۔ او یار، اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں، بندہ کوئی چائے پانی پوچھتا ہے، دشمن ہی صحیح پر تھوڑے تو مینرز ہوتے ہیں نا۔ عمار کرسی پر بیٹھتا پرسکون انداز میں بولا تھا۔ ویل، اتنا غصہ نہ کرو، ابھی اور بھی دھچکے باقی ہیں۔ عمار روحان کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ بولا تھا۔ یہ لو، اپنی شادی پر انوائٹ کرنے آیا ہوں، آخر تمہارے سب سے بڑے دشمن کی اور تمہاری محبوبہ کی شادی ہے، تو تمہیں تو ضرور آنا چاہیے۔ عمار نے شادی کا کارڈ ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ روحان غصے سے عمار کی طرف بڑھا تھا۔ نہ روحان ملک، اگر تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو یقین مانو تمہاری محبوبہ کو اتنا تڑپاؤں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگے گی۔ ویسے بھی شادی تو میں ایک ہی مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا کروں، وہ ہے ہی اتنی خوبصورت، اس میں جو بات ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ عمار کی باتوں پر روحان مٹھیاں بھیج چکا تھا، اس کے ریشمی بال۔ ابھی عمار کچھ اور بولتا کہ روحان اس کا کالر دبوچ گیا۔ بکواس بند کر اور نکل یہاں سے، روحان نے عمار کو دھکا دیتے کہا تھا۔ جا رہا ہوں، پر شادی میں ضرور آنا۔ عمار ایک مسکراہٹ کے ساتھ بات مکمل کر کے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ روحان فوراً کارڈ کی طرف لپکا تھا۔ کارڈ پر عمار کے ساتھ زویا کا نام لکھا دیکھ روحان نے غصے سے کارڈ کے ٹکڑے کیے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، زویا ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ روحان کہتا ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھا کر باہر کی جانب نکلا تھا۔ زویا یونی میں ایک خاموش گوشے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اگلے جمعے زویا کا نکاح تھا، گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں، جبکہ وہ ان تیاریوں سے بچنے کے لیے پریکٹیکل کا بہانہ بناتی یونی آ گئی تھی۔ اب وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ روحان، جانتی ہوں آپ کو میری شادی کا سن کر تھوڑا بہت فرق پڑے گا، پر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر میری آپ سے شادی ہوئی تو میں آپ سے شاید اچھا سلوک نہ کر پاؤں، اور میں آپ کو اپنے رویے سے تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ زویا بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔
اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہوگی؟ تم میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ روحان کی بات پر زویا نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں روحان نم آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ زویا خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ زویا پلیز ایسے نہ کرو۔ روحان زویا کو چیزیں سمیٹتے دیکھ گویا ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن تم عمار کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ مجھے اور سزا نہ دو، 4 سال سے تمہاری محبت میں تڑپ رہا ہوں، روحان نے نم لہجے میں کہا تھا۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو سزا دینے والی؟ زویا زخمی سا مسکرائی تھی۔ سزا تو میں خود کو دے رہی ہوں، آپ سے عشق کرنے کی سزا، ایک نامحرم کی محبت میں گرفتار ہونے کی سزا، کسی پر بے انتہا اعتبار کرنے کی سزا عمار کی صورت میں تو بنتی ہے۔ زویا خالی آنکھوں سے بینچ پر بیٹھی ہوئی بولی تھی۔ زویا پلیز ایسے نہ کرو، تم جانتی نہیں اس نے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا۔ اس نے تو کرنا چاہا تھا، پر آپ تو زندہ ہوتے ہوئے بھی فاتحہ پڑھ گئے تھے، زویا نے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ پلیز زویا، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے ساتھ، میں مر جاؤں گا۔ تم جانتی ہو تمہیں وہ سب کہہ گیا تھا، لیکن میرا یقین کرو میں شروع دن سے ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا، روحان زویا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ روحان کی آنکھوں سے آنسو گرتے زویا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ یقین مانے روحان، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اگر مرتا ہوتا تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتی، میں تب ہی مر جاتی جب مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، زویا انتہائی سخت لہجے میں کہتی اٹھی تھی۔ زویا کی بات سن روحان ساکت ہوا تھا۔ کیا مطلب تمہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ روحان کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں۔ امید ہے آپ شادی پر ضرور آئیں گے، زویا کہتے ساتھ آگے کو بڑھ گئی تھی، جبکہ روحان ملک بینچ پر بیٹھتا ایک بار پھر اپنا سر تھام گیا تھا۔ روحان کیا ہوا ہے؟ شرمین بیگم جو روحان کو کھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھیں، روحان کو یہاں پہ مسٹیک ہے گائز، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اس کے کمرے میں آئی تھی، کمرے کی لائٹ آف دیکھ انہوں نے لائٹ جلائی تھی، کمرے میں پھیلا دھواں اور سگریٹ کی بو، جبکہ روحان بیڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونکنے میں مشغول تھا۔ مسز شرمین روحان کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر ٹھڑکی تھی۔ روحان کب سے اسموکنگ کرنے لگا تھا۔ روحان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بکھرے بال، سرخ نم آنکھیں، ہاتھ میں سگریٹ۔ شرمین بیگم ایک دم اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ تھام کر گویا ہوئی تھیں۔ موم، وہ شادی کر رہی ہے، روحان نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ روحان کی سرخ سوجی ہوئی کالی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ کون شادی کر رہی ہے؟ شرمین بیگم نے پوچھا تھا۔ موم، زویا شادی کر رہی ہے، روحان کی بھاری آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، چلو اٹھو، یہ اپنا حلیہ درست کرو، شرمین بیگم نے روحان کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نہیں جانتی موم، اب کچھ نہیں جانتی، وہ میری وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنے جا رہی ہے۔ روحان اپنے بال جکڑتا پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ روحان کو روتا دیکھ شرمین بیگم کا رنگ پھک ہوا تھا۔ روحان تو بچپن میں کبھی کسی بات پر نہیں رویا تھا، تو وہ اب کیوں رو رہا تھا؟ لیکن اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ مسز شرمین نے پوچھا تھا۔ موم، آپ پلیز حارث کو کال کر کے بلا دیں، وہ میری کال پک نہیں کر رہا، آپ ابھی کال کریں اور اس کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے اسے بلایا ہے، روحان التجائیہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں فون روم میں ہے، ویٹ کرو، شرمین بیگم کہتے ساتھ ہی اٹھی تھی، جبکہ روحان سر ہلاتا پھر سگریٹ سلگھا گیا تھا۔